फिल्म दुनिया से नसीम अहमद हाजिर खिदमत है और अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस रिव्यू में, अपने इस व्लॉग में खुशामदीद कहता है। उस्मान कुरलूस का आज जो हमने एपिसोड पिक किया है, सिलेक्ट किया है, चुना है आपके लिए, उसमें ये तीसरी कंटिन्यूटी है, यानी कि ये तीसरी किस्त है उस एपिसोड की जहाँ से हमने इसको पिक किया था, क्योंकि इसके तो 6 सीज़न हैं और हर सीज़न जो है मोर देन 150 जो है उसके एपिसोड्स हैं, तो उसको कंटिन्यू करना मुश्किल है। लेकिन नए देखने वालों से गुजारिश है कि ये तीसरी किस्त है जो मैंने एक एपिसोड पिक किया था, उससे आगे कंटिन्यूटी में मैं चल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोफिया ने प्लान किया था क्लारियस के साथ मिलकर कि काई कबीले वालों को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, और उस्मान ने एक नहायत ही चालाक और माहिर किस्म का जो है वो एक मंसूबा तैयार किया था, जिससे क्लारियस को और बाज़ंतीनों को बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। और वो मंसूबा ये था कि उस्मान ने बज़ाहिर ये ज़ाहिर किया कि उस्मान अपनी तमाम तर फ़ौजें, काई कबीले वाले अपनी तमाम तर फ़ौजें कोयनेक और मंदिरों में जमा कर रहे हैं और पीछे काई कबीले में रखवाली करने के लिए कोई भी नहीं होगा। और बिल्कुल इसी तरह से वो बाज़ंतीनी जो हैं, क्लाडियस और सोफिया जो है, उनके जाल में फंस जाते हैं और वो सीधा मंदरनों और कोयनेक जाने की बजाय काई कबीले का रुख करते हैं ताकि काई कबीले को तबाह बर्बाद करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों बात बिल्कुल इसके मुनकिस थी, इसके बरक्स थी, और उस्मान ने ना ही कोयनेक में फ़ौजें जमा की, ना ही मंदिरों में फ़ौजें जमा की, और सारा का सारा जो अपनी ताकत थी वो उसने जमा की कहाँ पर, काई कबीले के अंदर। वहाँ पर औरतें, बच्चे, मर्दों को सभी को जमा कर लिया और वहाँ से फिर सोफिया को और क्लाडियस को शिकस्त हुई। सोफिया भागने में कामयाब हुई और क्लाडियस ने अपना सर गंवा दिया, यानी अपनी जान गंवा दी। उसके बाद जो आज का सीन शुरू होता है वहाँ से ये है कि सोफिया तो भाग गई थी और भागने के बाद सोफिया को बाला खातून ने एक तीर मारा था, जिसकी सोफिया जंगल में बैठी हुई एक जगह पर अपने तीर की जो है वो निकालती है, उसकी मरहम पट्टी करती है। और इतने में जो है हीत वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि हीत के पास अब कोई रास्ता रहा नहीं था, और हीत पहुँचता है और सोफिया से बात करता है और सोफिया को सारी बात बताता है। जैसे कि आपने किस शुरू होते ही एपिसोड में जो सीन देखे हैं वो हीत के और सोफिया के थे, और सोफिया को बताता है कि क्लाडियस जो है वो मारा जा चुका है और मैं भरपूर तरीके से दिलो जान से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर मुसलमानों पर और ख़ुसूसन काई कबीले पर हुकूमत कर सकूँ। यहाँ पर सोफिया उससे अहद व पैमान लेती है, उसकी वफ़ादारी की बात पूछती है कि तुम किस तरह से वफ़ादारी कर सकते हो, क्या कुछ कुर्बान कर सकते हो और कहाँ तक हमारे साथ चल सकते हो। तो उसमें ये बदबख्त हीत जो है अपने हाथों का इशारा करके बताता है कि मैं इस कदर ज़्यादा आपके साथ जो हूँ कि मैं अपने भाई को कुर्बान कर सकता हूँ, अपने कबीले को कुर्बान कर सकता हूँ, और मैं अपने इन हाथों से अपने भाई ख्वाजा सरदार को कत्ल कर सकता हूँ। उसके बाद सोफिया में और इसमें एक अहदनामा जो है वो तय पा जाता है, और सोफिया से कहती है जाओ और जाकर आप काई कबीले में मेरे लिए जासूसी की खिदमत सर अंजाम दो। लेकिन उसने ये कहा कि सारी तर जो है हुकूमत में मिल जाएगी, लेकिन बाज़ंतीनियों का उस पर जो है वो अपर हैंड रहेगा और तुम जो हो रहोगे बाज़ंतीनियों के ज़ेर दस्त। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ दिखाते हैं कि सईद आता है और सईद आकर बताता है हीत को कि बाला खातून और उस्मान अपने कबीले से बग़ैर सिपाहियों के वो जंगल की तरफ जाएंगे कल तैयार होकर, तो हमारे लिए ये बेहतरीन मौका होगा। अब हीत अपनी चालाकी से जो है सईद को कहता है। अब सईद का भी यहाँ बताते चलूँ कि सईद का जो रूप है वो ज़ाहिर हो चुका है। अब ख़वातीन हज़रात यहाँ पर एक जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि जब सईद तुर्गत उस्ताद के साथ मिल चुका था, उस्मान वगैरह के साथ मिल चुका था, तो उसने सोफिया को पैगाम क्यों पहुँचाया कि सोफिया आकर जो है वो उस्मान को और बाला खातून को जो है वो ख़त्म कर सके। अब अगले सीन में हमें वो भी देखेंगे कि वो किस तरह से चला। अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि
ایک سردار نکلتے ہیں باہر اور نکل کے کہتے ہیں کہ سردار عثمان نے ایک دیوان جو ہے وہ منعقد کیا ہے اور دیوان میں سارے سرداروں کو بلایا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز اور بھی دکھائی گئی ہے کہ ایک قبیلے میں ایک جو چیز ہے وہ انصاف کا نظام قائم ہے اور کوئی بھی سوال جو کرتا ہے اس کو جھٹک نہیں دیا جاتا بلکہ سوال کا مکمل جواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ خواتین ہوں، بچے ہوں یا کچھ اور ہوں۔ تو وہاں پر ترگت استاد بیٹھے ہوئے بچوں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب دیوان کس لیے منتخب کیا جاتا ہے اور دیوان کے اندر کیا باتیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف خواتین دکھاتے ہیں خواتین حضرت کے عثمان جو ہے وہ بالا خاتون کے ساتھ جو ہے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا ہے اور ہم شروع سے یہ دیکھتے ہیں کہ عثمان اور بالا خاتون اپنا پیار محبت ایک دوسرے کو جتانے کے لیے اپنے گھوڑوں کی ریس لگایا کرتے ہیں اور آج بھی وہ یہ بتانے کے لیے کہ کون کس سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ وہ شرط یہی رکھی تھی جو جیتے گا وہی زیادہ پیار کرتا ہوگا۔ تو اپنی باتوں میں مشغول تنہا جنگل میں نہ دائیں نہ بائیں کوئی سپاہی کوئی اس کی حفاظت کے لیے نہیں تھا اور وہ ریس لگانے کے لیے تیار تھے، دوڑ لگانے کے لیے تیار تھے اور اپنے گھوڑوں کو پیار کرتے ہوئے اپنی محبت کا چراغ جو ہے وہ جلاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہوئے شاید اپنی جان کی بازی کے لیے وہ کھیل رہے تھے۔ اور یہاں پر جیسا کہ ہیت کے جاسوس سعید نے صوفیہ کو بتا دیا تھا اور صوفیہ جو ہے وہ اپنے تمام تر سپاہی لے کر جنگل میں ان کو گھیر چکی تھی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان اور یہ کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے صوفیہ نے ان کو مکمل طور پر گھیر لیا ہے۔ اب دوسری طرف جو پلان ہیت بناتا ہے وہ یہ بناتا ہے سعید کے ساتھ مل کے کہ میں شکار کا انتظام کرتا ہوں اور میرا بھائی کوجا جو ہے وہ مجھے آئے گا وہاں پر ملنے اور اس کے ساتھ میں مل کر جو ہے شکار کا انتظام کروں گا اور شکار کھیلتے کھیلتے میں اپنے بھائی کو ختم کر دوں گا، مار دوں گا اور اس طرح سے مجھے اپنے قبیلے کی سرداری بھی مل جائے گی اور میں صوفیہ کے ساتھ بھی مل کر بازنطینوں کے ساتھ مل کر حکومت کر سکوں گا۔ جیسے خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوجا سردار جو ہے وہ آ گئے ہیں اپنے چھوٹے بھائی سے، یہ سفید بالوں والے جو ہیں جس کے سکے بھائی ہیں اور بہت پیار سے مل رہے ہیں، پیار سے کیوں نہ ملیں، بچپن سے لے کر اب تک چلنا پھرنا سکھایا، تلوار زنی سکھائی، گھوڑے پر سواری سکھائی اور پیار محبت سکھا کر یہاں تک پہنچایا اور اس ہیت کے لالچ اور حرص نے اس کو اس قدر اندھا کر دیا کہ اپنے بھائی کی جان لینے سے بھی نہیں کترا رہا تھا اور اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور یہاں پر وہ شکار کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کوجا سردار کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ضرور ہوا ہوں لیکن آج بھی میری شکار کے اوپر گرفت جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اب دوسری طرف یہاں دکھا رہے ہیں کہ عثمان اور بالا خاتون جو ہے وہ اپنی باتوں میں مشغول ہیں اور پھر سین چینج کر کے دکھایا جاتا ہے کہ گونجا سردار اور ہی جو ہیں وہ جنگل میں شکار کی باتیں کر رہے ہیں اور شکار کے بارے میں اپنے ماضی میں کی جانے والی جتنی باتیں تھیں ان کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یہاں بالا اپنی محبت کا جو ہے وہ یقین دلا رہی ہے، اپنی مسکراہٹوں کا یقین دلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جناب میں جو ہوں آج بھی تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی پہلے کیا کرتی تھی، لیکن عثمان کہتا ہے کہ تمہاری آج مسکراہٹ میں بچوں کے لیے بھی وہی مسکراہٹ ہے جو کہ میرے لیے ہے، اس میں فرق آ گیا ہے۔ اب اچانک جو ہے وہ صوفیہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتی ہے اور صوفیہ کے سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہاری آخری ملاقات ہے، یہ محبت کی کہانی اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ اب تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ لیکن یہاں پر عثمان کو اور بالا خاتون کو اس بات کا بالکل یقین نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا اور وہ تنہا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے جتنی زندگی گزاری اسی پر متفق اور لڑنے مرنے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے اور کہا صوفیہ کو اگر تمہیں دم ہے تو آ جاؤ۔ اب کیونکہ ترگت استاد سارے معاملے سے باخبر تھے اور انہوں نے پوری طرف سے عثمان کو جو ہے وہ گھیر رکھا تھا، حفاظت دی، حصار دیا ہوا تھا اور چاروں طرف سے پھر ترگت غازی کے سپاہی جو ہے وہ نکل کر آ گئے۔ یہ ترگت آغا ہیں جو اپنا گرز استعمال کرتے ہیں اور برہان ہے اور تمام طرف سے صوفیہ گر جاتی ہے اور صوفیہ بھی ایک زخمی شیرنی کی طرح لڑتی ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ دکھاتے ہیں یہ دونوں سین جو ہیں وہ ایک ساتھ چل رہے ہیں اور یہاں پر گونجا سردار جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اچانک گونجا سردار کے اوپر اس کا بھائی جو ہے وہ تیر کمان جو ہے وہ کس لے گا اور اس کی جان کا دشمن بن جائے گا اور کہے گا تم نے بہت زندگی گزار لی، اب ساری سرداری جو ہے، ساری جو کمان ہے وہ مجھے دے دو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ختم کرنے چلا ہوں۔ تو اس پر یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے تیر کمان نکال لیا اپنے بھائی کے اوپر اور بھائی بہت حیران ہوتا ہے، بھائی بہت دلیر ہے، بہت جان نثار ہے، دوستی کا مطلب جانتا ہے، رشتوں کو جانتا ہے اور وہ بڑی حیرانی سے اپنے بھائی کو دیکھتا ہے کہ تم مجھے مارو گے، تم نے مجھ پر یہ چیز تان لی ہے۔ اس نے پوچھا، وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے؟ گونجا سردار نے یہ پوچھا تو بھائی نے بتایا، ہیت نے بتایا کہ ہر چیز میں تمہارا قبضہ ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اب خواتین و حضرات قریب تھا کہ ہیت اپنے بھائی کی جان لے لیتا اور دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کر دیتا۔ اچانک ہیت کے سر کے اوپر سے گھومتا ہوا ایک تیر آیا اور درخت پر لگا، اور درخت پر تیر لگنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ترگت استاد نمودار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شخص اس قدر ہیت جو ہے وہ بدبخت ہے کہ یہ ترگت استاد نمودار ہوئے اور ہیت حیرانی سے ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس قدر بدبخت ہے کہ اپنے سپاہیوں کو، خاص طور پر سعید جو اس کا خاص سپاہی ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ تمام تر سپاہی جو ترگت استاد پہ ٹوٹ پڑیں، لیکن تمام تر سپاہی جو ہے وہ ترگت استاد کے ساتھ مل چکے تھے اور انہوں نے اپنی تیر کمانیں ترگت کی طرف کرنے کی بجائے ہیت کی طرف کر دی، اور ہیت کو ایک ہی تھپڑ جو تھا ترگت استاد کا وہ بہت کافی تھا اور وہ زمین پر گر گیا اور معافی تلافی مانگنا شروع کر دی، اور یہ سعید نے کمر تانی ہوئی ہے اور اپنے ہی باس کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے گوجا سردار اپنے بھائی کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن ترگت نے ان کا تلوار کو روک لیا اور کہا کہ اس کا فیصلہ عثمان سردار کریں گے۔ اور یہاں پر یہ بہت ہی ایک دل کو ہلا دینے والے مناظر تھے کہ اپنے بھائی کو جنگل میں لا کر، بڑے بھائی کو، پیارے بھائی کو جس نے باپ کا کردار ادا کیا تھا، یہ ہیت جو شخص ہے، یہ جو غدار ہے، یہ ختم کرنے چلا تھا۔ اب یہاں پر ترگت استاد جو ہے اس کی لعنت ملامت کرتے ہیں، اس کو بالوں سے پکڑتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور یہاں پر ایک چیز سوچنے کی ہے کہ ہیت اتنے لوگوں کو مروا چکا ہے، تو اس وقت اس کا اس قدر زیادہ چالاکی سے معافی مانگنا جو ہے یہ بھی اس کی چالاکی کا ایک حصہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، کوئی راستہ نکال لیا جائے، میری جان بخشش کر دی جائے، لیکن دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عثمان جو ہے اور بالا خاتون جو ہیں وہ صوفیہ سے ان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور عثمان اپنے ساتھیوں سے سمجھ، جیسا کہ بتایا میں نے کہ جنگل سے اس کے ساتھی بھی نکل آئے تھے، کیونکہ ترگت استاد نے ان کی حفاظت کا مکمل جو ہے وہ انتظام کر دیا تھا، اور ترگت غازی کی وجہ سے آج عثمان کی جان بچ جاتی ہے، اور عثمان جو ہے بڑی مہارت کے ساتھ صوفیہ سے لڑائی کرتا ہے، اور صوفیہ بھی بہت مہارت سے ڈرتی ہے، جیسا کہ آپ اس سین میں دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، جے کوتائی بھی لڑ رہا ہے اور گمسان کی جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور عثمان کے جتنے سپاہی ہیں بہت خوبصورتی سے، بہت جمع مردی سے اور اپنی جنگی مہارت دکھاتے ہوئے لڑتے ہیں، اور آخرکار صوفیہ کو وہ پکڑ لیتے ہیں، اور صوفیہ کو پکڑنے کے بعد صوفیہ زمین پر گر جاتی ہے، اور صوفیہ اب جو ہے وہ ریکنسیلیشن کے موڈ میں ہے، معافی تلافی مانگ رہی ہے، لیکن عثمان یہ کہتا ہے کہ تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، تم نے ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا ہے اور قتل میں شامل رہی ہو، تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی۔ لیکن خواتین حضرات، یہاں جو چیز جو دیکھنے قابل ہے، جو داد کے قابل ہے، وہ ہے صوفیہ کی لڑائی، اور صوفیہ نے بہت اچھی طرح لڑی، اور آخرکار جس عورت نے صوفیہ کو زمین پہ گرایا اور جو اس پہ غالب آ گئی وہ تھی بالا خاتون، اور بالا خاتون نے جناب اس کو پکڑ کر زمین پہ گرایا اور اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا، اور قریب تھا کہ صوفیہ کی جان نکل جاتی اور صوفیہ اس جہان فانی سے کچھ کر جاتی، تو اس میں مداخلت کرتا ہے عثمان۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ لڑائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالا خاتون للکار بھی رہی ہیں اور کافی اونچی آواز میں صوفیہ کو بلا بھی رہی ہیں، اور کافی چیخ و پکار اور تلواروں کی جو ہے گرج چمک بھی چل رہی ہے، اور صوفیہ جو ہے وہ ایک مرتبہ، کیونکہ صوفیہ کہیں نہ کہیں اگرچہ اس بات کو بہت ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن وہ کلاڈیس سے محبت بھی کرتی تھی۔ اس کی بظاہر جو کلاڈیس سے مخالفت تھی وہ اس لیے تھی کہ کلاڈیس نے شہنشاہ کو مروب کرنے کے لیے صوفیہ کے ساتھ غداری کی تھی۔ یہ دیکھیے خواتین حضرات، نیچے گر چکی ہے صوفیہ اور بالا خاتون اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور گلا دبا کر اس کی جان نکالنا چاہتی ہیں تاکہ صوفیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور عثمان پھر آ کر ان کو پیچھے سے چھڑاتا ہے، بالا خاتون کو خاموش کراتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی موت اتنی آسان نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم قبیلے لے کر جائیں گے اور اس کا فیصلہ ہم وہاں کریں گے۔
خواتین حضرات، صوفیہ سے بالا خاتون کی اور بھی بہت زیادہ جو تھی وہ دشمنی تھی، وہ اس لیے کہ صوفیہ نے بالا خاتون کی بچی کو 15 سے 20 سال تک جو ہے اپنے پاس رکھا، اور بالا اپنی بچی کے لیے تڑپتی رہی، اس لیے بالا خاتون کے پاس جو تھا وہ بہت زیادہ غصہ تھا اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اب یہاں پر جو سین ہے وہ بہت ہی ایک تکلیف دہ سین ہے۔ یہاں پر گونجا قبر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے، اور خواتین حضرات گونجا جب امید سے تھی تو اس وقت بیگم خاتون کے لیے ایک سردار تھی، ان کے لیے زہر تیار کیا گیا تھا، اور گونجا خاتون کچھ کھا نہیں رہی تھی، اور جب ضیافت میں گونجا خاتون کے سامنے وہ ڈونگا پیش کیا گیا جو بیگم خاتون کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور بیگم خاتون کے لیے وہ ڈونگا تھا وہ زہر سے بھرا ہوا تھا، تو گونجا خاتون نے جو اس کو چکھا تو گونجا خاتون نے کہا کہ یہ کھانا بہت اچھا پکا ہوا ہے، تو یہ ڈونگے سے میں کھانا کھاؤں گی، اور گونجا نے بیگم سردار کے حصے کا زہر جو ہے وہ خود کھا لیا، جس سے ان کی جو حمل تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور ان کی بچی جو ہے وہ مردہ پیدا ہوئی، اور وہ پیدا ہونے کے بعد روئی نہیں، اور پھر وہ ختم ہو گئی۔ تو آج یہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد اپنی بیٹی کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو مثال دے رہی ہیں وہ مثال بہت رونے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کی قبر پر گیندے کے پھول لگائے تھے، اور گیندے کے پھول بڑے ہو چکے تھے، لیکن ان کی بچی بڑی نہیں ہو رہی تھی، اور کیونکہ وہ تو وفات پا چکی تھی، قبر کے اندر تھی۔ تو یہ بہت ہی ٹچنگ سین ہے، اور یہاں پر علاؤالدین کے ساتھ مل کر وہ بہت سے ایسے ڈائلاگس ہیں جو کہ دیکھنے والے کو اور سننے والے کو آپ دیدہ کر دیتے ہیں، اور کافی آہو بکا ہوتی ہے، چہو پکار ہوتی ہے۔ پھر آنے والے فیوچر کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہمارے بھی بچے ہوں گے، اور وہ بھی چھلانگے لگائیں گے، اور ہمارا بھی گھر ہوگا، اور ہماری بچی بہت زیادہ ہم تمہیں مس کر رہے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، تو ہمارے ساتھ ہو تو مل نہیں سکتے۔ غرض ایسے کہ بہت سے مکالمے ایسے تھے جو کہ سامعین کو، ناظرین کو اور رلانے کے لیے بہت کافی تھے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ سین تھا۔ خواتین حضرات، تکلیف دہ کیوں نہ ہو، زہر تیار کسی اور کے لیے کیا گیا، اور پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور گونجا وہ زہر کھا لیتی ہے، اور زہر کھانے کے بعد جان تو گونجا کی بچ جاتی ہے، لیکن ان کی بچی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی بچی کو رہ کر تڑپ کر بلک کر وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور علاؤالدین قبر پر پھولوں کو دیکھتا ہے، یہ ہے وہ گیندے کے پھول جس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے کہ گیندے کے پھول جو ہیں وہ بڑے ہو گئے اور ہماری بچی بڑی نہیں ہوئی ہے۔ آخر علاؤالدین نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ اس کی آنکھوں سے مسلسل جو ہیں وہ آنسو نکل رہے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد وہ یہ سین چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شہنشاہ کو خبر پہنچائی جاتی ہے کہ جی کلاڈیس جو ہے وہ مر چکا ہے، اور شہنشاہ نے جب یہ خبر دیکھی تو شہنشاہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور تیاری کا حکم دیتا ہے کہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ تیار کرو۔ اب سین ہے وہ اللہ جو آخری سین جو ہے، آخر سے مراد یہ ہے کہ بڑا ٹچنگ سین ہے، کیونکہ یہاں پر بالا خاتون اور عثمان جو ہیں وہ صوفیہ کو پکڑ کر قبیلے لے کر آتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہاں ان کا غداروں کو، مجرموں کو قبیلے کے اندر لانے کا ایک بہت ہی عجیب و غریب سا انداز ہے۔ ڈھول بجائے جاتے ہیں، اور گھوڑے کے ساتھ رسی سے باندھ کر اس کو لے کے آیا جاتا ہے، اور ہر قبیلے کا بچہ، بوڑھا، جوان، عورت سب جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک عکاسی ہے کہ یہ غدار ہے، اور پھر وہ اس غدار کو دھکے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اور وہ رسی سے بندھا ہوا گھوڑے کے ساتھ پیچھے بھاگتا چلا آ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو لا کر میدان میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر گفت و شنید کی جاتی ہے، اس کے جرم کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سبھی کے سامنے آتی ہیں، لیکن یہ منظر بھی جو ہے وہ بہت خوفناک، خطرناک اور بہت ہی آبدیدہ قسم کا منظر تھا۔ اب خواتین حضرات، یہاں پر جو ہے عثمان اس کے گناہوں کو گنواتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے مسلمان جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، کتنی سازشوں میں یہ عورت شامل تھی، اور اس نے ایک زہر سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اب خواتین حضرات، ہم نے ساری ایک ساتھ میں ہی دیکھا ہے کہ صوفیہ نہ صرف ایک اچھی اور مشاق لڑائی کرنے والی ہے، بلکہ ایک بہت چلاک اور مکار عورت بھی ہے۔ اب اسی اثناء میں ترگت استاد ہیت کو بھی لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہیت ہے، اور اس نے اپنے بھائی گونجا کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ گونجا سردار بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اب یہ دونوں میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قریب ہے یہ دیکھ کے ہیت بھی اب صوفیہ کے پیچھے لا کے اس کو بٹھا دیا گیا ہے، اور یہ گونجا سردار بھی جو ہے وہاں موجود ہیں، اور صوفیہ مڑ کر ہیت کو دیکھتی ہے، اور نہ جانے دل میں کیا کہتی کہ بدبخت تم بھی پکڑے گئے۔
اب یہاں پر صوفیہ نے ایک اور جو ہے وہ بات ذہن میں سوچی اور اس کا سر قلم کرنے کی ابھی موقع قریب ہی تھا، لیکن عثمان نے سوچا کہ پہلے ہیت کے ساتھ بات کر لی جائے، اور ہیت کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ گورنر سردار آپ کو اپنا سر نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک دلیر سردار ہیں اور آپ بالکل بھی اس بات کی فکر مت کریں۔ اور پھر جو ہے ہیت کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو صوفیہ نے گزارش کی وہ یہ گزارش کی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، اور جب قریب تھا کہ اس کا سر اتار دیا جاتا تو اس وقت صوفیہ نے کلمہ مسلمانوں والا کلمہ جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھا، جس کی وجہ سے عثمان رک گیا، اور اس کو عثمان نے کہا کہ اس کو جا کر زندان میں قید کر دیا جائے۔ اگرچہ بالا خاتون نے اس کی مخالفت کی، گونجر نے مخالفت کی، ترک استاد نے مخالفت کی، لیکن عثمان نے یہ کہا کہ اسلام کے مطابق ہم کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے، اور جب اسلامی تاریخ کے مطابق جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیں اس پر رحم کی جو ہے وہ گزارش سننی چاہیے۔ اور اس طرح سے صوفیہ کو جو زندان میں بھیج دیا گیا، زندان میں قید کر دیا گیا، اور پھر یہ پلان کیا گیا کہ اس کا ہم اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گے کہ کیا وہ مکاری کر رہی ہے، کیا وہ جال سازی کر رہی ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے، یا واقعی وہ اب بدل چکی ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی دکھائی گئی کہ صوفیہ نے اپنی بیٹی سے بھی بات کی، اور بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ بیٹی تو اس کی نہیں تھی، بیٹی تو بالا خاتون کی ہے، حلیمہ جس کا نام ہے۔ اس کو اس نے 4 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں اٹھا لیا تھا، غائب کر دیا تھا، اور پھر 15 سال کی عمر میں جا کے جب چیزیں آشکار ہوئیں، چیزیں کھلی، تو وہ بیٹی جو ہے وہ بالا خاتون کی بیٹی تھی، اور وہ پھر اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور صوفیہ سے سخت نفرت کرنا اس نے شروع کر دی۔ اب یہاں پر عثمان سردار جو ہیں وہ کوئنک، مندرو اور حصار قلعہ جو ہے وہ سرداروں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہاں پر جے کوتائی کو بار بار دکھایا گیا، اور یہ ہے ہیتھرو، اس نے جو ہے وہ بہت اچھا کردار ادا کیا، اور اس کے ذمہ اب یہ لگا کہ جتنی بھی رومی عوام ہے جو کہ کائی قبیلے کے احاطے میں آتی ہے تو یہ ان کی رکھوالی کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ اور یہاں پر یہ سین بہت زیادہ رلا دینے والا ہے، کیونکہ آخر میں دکھاتے ہیں اس سین کے اس قصے کے صوفیہ جو ہے وہ قید ہے اور دعا کر رہی ہے، اور پیچھے بالا خاتون آتی ہیں، اور بالا خاتون اس کو دیکھتی ہیں، اور پھر صوفیہ گزارش کرتی ہے کہ میں کیونکہ اب مسلمان ہو چکی ہوں تو بالا خاتون آپ میری رہنمائی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری بخشش ہو جائے۔ یہاں پر خواتین آزادی یہ قسط ختم ہو جاتی ہے، تو اس امید کے ساتھ کہ ہماری آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی، ہمارا ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہمیں کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس طرح کے ڈراموں کے ریویوز لے کر آپ تک پہنچ سکیں، کیونکہ اب اس وقت عثمان قربوز کو سمجھنا کافی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ 6 سیزنز ہیں اور 6 سیزن کی 200-250 ایپیسوڈز ہیں، تو ریویو سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم اسی طرح کے ریویوز آپ کو دے کر آپ کو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آپ کا وقت اچھا گزارنے میں مدد کریں گے۔ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ فلمی دنیا سے نسیم احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اس کے کسی ریویو میں ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نگہبان۔